बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूँ आपके साथ फ़ाइज़ा शिराज़ी। नाज़रीन, 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर हक़ के खुद इरादियत के अज़्म की तजदीद का दिन है। हम आज कश्मीरियों के साथ उनके इस वक्त खड़े हैं, उनको ये एहसास दिला रहे हैं कि आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। उनके साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं। इस मौके पे मैं ज़रा चंद लाइन्स हैं वो सामने रखना चाहूँगी। जिस खाक के ज़मीर में हो आतिश चनार, जिस खाक के ज़मीर में हो आतिश चनार, मुमकिन नहीं कि सर्द हो वो खाक अर्जुमंद। नाज़रीन, कराची से खैबर गिलगित से गवादर तक कश्मीरियों से यकजहती का इजहार। वज़ारत अमूर कश्मीर के जो ज़ेर तमाम चाइना चौक से डी चौक तक मुख्तलिफ रैलियाँ भी निकली हैं। मुख्तलिफ वज़रा ने भी पूरे पाकिस्तान में रैलियों को ज्वाइन भी किया है। लेकिन आज जो कहा गया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, उन्होंने कहा जी भारत जिस जबान में बात करेगा उसी में उसको जवाब दिया जाएगा। ये बड़ा जरूरी है कि उसको उसी की टोन में, उसी की जबान में जवाब दिया जाए। दुश्मन को अगर उसी की जबान में जवाब दिया जाए तो वो उसको जरा अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेता है। भारत के नापाक अज़ाइम और साजिशें तर्क करने तक खत्ते में अमन कायम नहीं होगा। वज़ीर आज़म का आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली से उन्होंने आज खिताब किया है और उन्होंने कहा कि भारत अपनी प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान में दहशत गर्दी करवा रहा है। अभी रिसेंटली भी जो बलूचिस्तान के हालात भी हुए थे, जिसपे हम बात करेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में, वहां पर भी प्रॉक्सीज भारत की और फंडिंग, वो सारे सबूत भी सामने हैं और हम बारहा ये सबूत दुनिया के सामने रखते रहे हैं कि किस तरह से भारत प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान में दहशत गर्दी करवा रहा है, फंडिंग कर रहा है। लेकिन बहरहाल जी हमारी इस बात को सेकंड कर लिया गया है जब अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमरीकी असलहा पाकिस्तान में दहशत गर्दी के इस्तेमाल होने का इंकशाफ हुआ है। ये मैं नहीं कह रही हूं, अमरीकी नशरियाती इदारे CNN की एक तफसीली रिपोर्ट आई है, जो मैंने कल भी अपने प्रोग्राम में ये शेयर की थी रिपोर्ट। उससे पाकिस्तान का बयानिया सेकंड वो करती है रिपोर्ट। बहरहाल जी आज जो है फील्ड मार्शल साहब आसिम मुनीर, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सदू ने कश्मीरियों के हक खुद इरादियत की हिमायत का ऐलान भी किया है। हर साल हम ये दिन मनाते हैं, कश्मीरियों से इज़हार यकजहती करते हैं। कश्मीरियों पर जितना जुल्म सितम नाज़रीन दहाइयों से चल रहा है, ये कोई एक दो दिन की बात नहीं, दहाइयों से चल रहा है। हम कितने ही सालों से इस तरह से यहाँ बैठ के प्रोग्राम्स में डिस्कशन भी कर रहे हैं और ऐसा नहीं कि कोई मसला कश्मीर हल होने को नहीं आया था। सीरियसली अगर मैं बात करूं, वैसे तो बड़ी दफा इस पे जो है वो कोशिशें की गई हैं, हर हुकूमत ने अपने तय जितना भी पॉसिबल हुआ कोशिशें की, लेकिन 3 दफा सीरियसली मसला कश्मीर वाकई में हल होने के करीब आ गया था। एक दफा जब भारत और चाइना वॉर हुई थी और उस वक्त चूंकि भारत की फोर्सेस जो हैं वो सारी की सारी चाइना के अगेंस्ट फाइट में मसरूफ थी, तो पाकिस्तान का प्लान था उस वक्त कश्मीर को आजाद करवाने का। बहर इंटरवीन किया अमेरिका ने और कहा गया कि नहीं जी अभी आप भारत पे अटैक ना करें, भारत ऑलरेडी चाइना के साथ बिजी है जंग में, तो हम आपका मसला कश्मीर हल करवा देंगे। वो सो कॉल्ड ट्रक की बत्ती के पीछे जो लगा दिया गया, वो आज तक वो वाला जो अमेरिका ने कहा था कि करवा दिया जाएगा, वो उस वक्त नहीं हुआ। उसके बाद 90s में भी हुआ था जब प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब थे, तब भी मसला कश्मीर काफी हद तक जो था वो हल होने के करीब था, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं हो सका। और तीसरी दफा हुआ था जब हमारे यहाँ पे परवेज मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी, उस वक्त भी, लेकिन फिर वो कारगिल का मसला भी और ये सारे इश्यू सामने आ गए तो वो फिर नहीं हो सका। लेकिन नाज़रीन, मसला कश्मीर पहली दफा मैं आपको बता दूं कि ये कहा जा रहा है कि 91 में जो है 5 फरवरी 91 में पहली दफा गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अनाउंस किया था कि मसला ये जो कश्मीर है उनके साथ इज़हार यकजहती है उसको सेलिब्रेट किया जाएगा। लेकिन अनऑफिशियली 90 में भी जो है वो सेलिब्रेट किया गया था उस वक्त। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी आपको बता दूं कि जो अनऑफिशियली किया गया था वो किया गया था प्राइम मिनिस्टर 91 में, तो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने पहली दफा इसको सरकारी तौर पे यौम यकजहती कश्मीर के तौर पे मनाने की परमिशन दी थी। लेकिन जो 90s की मैं बात कर रही हूँ, उस वक्त जमात इस्लामी के सरबराह थे काजी हुसैन अहमद, उन्होंने 5 फरवरी को ये दिन मनाया था पहली दफा अनऑफिशियली। लेकिन ये पहली दफा हुआ नहीं है हमारी तारीख में, शायद ये पहली दफा। एक और रेफरेंस कोट करूंगी आपके सामने, अमेरिकन हिस्टोरियन है नाज़रीन, रॉबर्ट पुटनबैक, ये उनका नाम है, उनकी एक किताब है, उस किताब का भी मैं आपको रेफरेंस कोट कर देती हूँ, कश्मीर एंड द ब्रिटिश राज, ये उनकी किताब का नाम है। अगर आपको कहीं से मिले तो जरूर उसको स्टडी कीजिएगा। उसमें वो लिखती हैं कि 1847 से 1947 तक की उन्होंने सारी 100 साल तारीख उसमें लिखी है। उसके मुताबिक, उस किताब के मुताबिक और उस अमेरिकन हिस्टोरियन के मुताबिक कश्मीर का जो पहला मतलब कश्मीर की यकजहती के लिए जो दिन मनाया गया था वो 14 अगस्त थी 1931।
याद रखें 14 अगस्त 1931 और पाकिस्तान कब आजाद हुआ था 14 अगस्त 1947। ये जो 14 अगस्त का एक डिजिट है, पाकिस्तान की कश्मीरियों से मोहब्बत है, ये ऐसी मोहब्बत नहीं है, इसका बहुत गहरा ताल्लुक बनता है। बहरहाल डिस्कशन करते हैं, प्रोग्राम के पहले हिस्से में आते हैं कश्मीर डे की तरफ और दूसरे हिस्से में बात करेंगे अफगानिस्तान की सूरत हाल को लेके। आपको बताएं कि हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है रफीला खान नियाजी साहब ने, सीनियर एनालिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया नए साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। नुमान कैसर है, सीनियर एनालिस्ट भी हैं, लॉ एक्सपर्ट भी हैं, बहुत शुक्रिया नुमान आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। मेजर रिटायर्ड शहजाद नैयर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर एनालिस्ट, बहुत शुक्रिया मेजर साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज मलिक साहब है, सीनियर एनालिस्ट, बहुत शुक्रिया एजाज साहब, मलिक साहब आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले आ जाते हैं नेज़ साहब की तरफ। नेज़ साहब, मैंने रेफरेंस कोट किया है एक अमेरिकन हिस्टोरियन का, उसने कहा कि 14 अगस्त जो 1931 को पहली दफ़ा ये इजहार यकजहती के लिए दिन मनाया गया था। 14 अगस्त, पाकिस्तान भी 14 अगस्त को आज़ाद हुआ। अगर इस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो पाकिस्तान की मोहब्बत भी देखें, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया फैज़ा। देखें, हम पहले तो ये देखते हैं कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। ये 5 फरवरी को जो हम यौम यकजहती कश्मीर मनाते हैं, ठीक 89 और 89 में जब अक़वाम मुत्तहिदा UNO के सलामती कौंसिल में इससे पहले जो करारदाद 1948 में, उसके बाद 181 गालिबन करार रेजोल्यूशन नंबर 181 है कि कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दिया जाए, तो वो नहीं दिया गया। उसके बाद उन्होंने अपनी जो है ना वो स्ट्रगल जारी रखी। 89 में आके उन्होंने थोड़ा सा उसको तेज किया, तो वहां पे कत्ले आम हुआ, कश्मीरियों को मारा गया, उठाया गया, मिसन किया गया, जिसकी वजह से फिर नाइट, जैसे आप फरमा रही हैं, ये दुरुस्त है कि 1990 में ये जो पहली अनऑफिशियल जो है ना, ये जमात इस्लामी के थ्रू इसको जो सेलिब्रेट किया गया, फिर 1991 बाकायदा इसको आज तक मनाया जा रहा है। असल में तो ये दिन है कश्मीरी लोगों का, तो वो इसका तजदीद अहद करें कि चूंकि जब हम देखते हैं जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान ये आज़ाद हुए, उस वक़्त तो जो रियासतें थी वो 560 के करीब थी। कश्मीर जो रियासत थी, इस पे महाराजा हरी सिंह जो है वो हुक्मरान था, और उस वक्त उन्होंने कहा कि ये आप पे डिपेंड करता है, जो वो जिन्होंने डिवीजन की, गलबा रेड क्लिफ था या कौन था, उन्होंने कहा कि ये खुद फैसला करेंगे, तो उन्होंने फैसला ना किया। इसके बाद जब प्रेशर उस पर पड़ा, लोग जो है वो सड़कों पे आ गए कश्मीर के, हम पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, तो इसने ताकत का इस्तेमाल किया, इंडिया की फौज मंगवा ली ये महाराजा हरी सिंह ने, और वहाँ पे लोगों को जो है ना वो सप्रेस किया गया, और वहाँ पे उन्होंने इलाज जो है ना वो लिख के दे दिया। लोग तो बाहर निकल दे के इसका सवाब राय किया जाए, रेफरेंडम कराया जाए, हम कहाँ जाना चाहते हो, उनका दिल था कि हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे। ये इसका पसे मंजर है। उसके बाद देखते हैं जब 91 के बाद ये दिन मनाया जाता है, हमने देखा है कि इंसानी जंजीर भी बनाई जाती है, मुख्तलिफ रैलीज निकाली जाती हैं, इस पे वर्कशॉप होती हैं, इस पे मुज़ाकरे होते हैं, और कश्मीर के अंदर जो है ना इस दिन को भरपूर तरीके से मनाया जाता है। लेकिन बदकिस्मती से जिस तरह आज से 4-5 साल पहले मनाया जा रहा था वो नहीं मनाया जा रहा। फिर उसका हम देखते हैं कि बाद में आके इंडिया ने उसकी जो स्पेशल हैसियत थी, यानी उसमें आर्टिकल 70 है 34 गलबन, उसको उन्होंने अपडेट खत्म कर दिया, जिसकी वजह से उनकी खसूसी जो हैसियत है वो भी खत्म हो गई। अब तो ज्यादा जरूरत थी कि हम कश्मीर के जो प्रोग्राम है, उनकी जो सेल्फ डिटर्मिनेशन की जो तहरीक है, मूवमेंट है, उसको ज्यादा हम ट्रिगर कर दे, मगर हम नहीं कर रहे। मैं समझता हूँ कि हमें मनहसल कौम जो है कश्मीर के साथ खड़ा होना चाहिए, उनकी इस मूवमेंट, इस जद्दोजहद में उनका पूरा साथ देना चाहिए, इसको इंटरनेशनल जो ग्लोबली हमें इसको जो इस इशू को ना लोगों के सामने लाना चाहिए, और सलामती कौंसिल के सामने UNO से भी प्रेशर बिल्डअप करना चाहिए कि वो इस इशू को रिजॉल्व करें। बिल्कुल सही है। मलिक साहब की तरफ आती हूँ। मलिक साहब, सर भारत जिस जबान में बात करेगा उसी में जवाब देंगे। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने आजाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली से खुसूसी खिताब किया, जैसे कि नियाजी साहब ने भी कहा कि आज का दिन कश्मीरियों का है, कश्मीरियों से उनके हक खुद इरादियत का है और हमारा यकजहती का है उनके साथ। लेकिन ऐसा पहली दफा नहीं हुआ कि हम ये सारी यहाँ पे बैठ के बातें कर रहे हैं, दहाइयों से ये बातें चल रही हैं, और 2-3 दफा तो बड़ा सीरियसली मसला कश्मीर हल होने के बहुत नजदीक था, लेकिन फिर भी ऐसे कुछ मसाइल हो गए कि वो हल नहीं हो सका।
مسئلہ کشمیر حل ہوتا ہوا یہ مسئلے کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی طرح سے آنے والے دنوں میں آنے والے سالوں میں بھارت کو اتنا سیریس لے گا اس چیز کو کہ مسئلہ کشمیر حل تک پہنچ سکے؟ اس مسئلے کو اپنے انڈیجنس فریڈم موومنٹ سے اور بے شمار قربانیوں سے وہ لے پہنچے ہیں. دیکھیے اس وقت کشمیر جو ہے انڈین آکوپائڈ کشمیر جو ہے وہ دنیا کا ہائیلی ملٹرائز زون ہے. یہاں تقریباً ایک جو ہے نا سپاہی مسلح فوجی یا پیرا ملٹری فورسز کا جوان جو ہے وہ 8 سے 9 لوگوں کے اوپر اس کی ریشو آتی ہے. یہ ایسا دنیا میں اور کہیں نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود وہ اپنی قربانیوں سے اس مسئلے کو جو ہے اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں اپنی ریزسٹنس کو. اور بھارت اگرچہ اس کو جو ہے دہشت گردی کا نام دیتا ہے لیکن یہ بالکل اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق یہ ان کی آزادی کا اپنا حق ہے جس کو وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں. بدقسمتی سے آج کی دنیا میں اقوام متحدہ یا اس کی قراردادوں کی کوئی ریلیونس نہیں اور ساری دنیا جو ہے وہ اپنے مفادات کو اپنے اکنامکس اور اپنے فائنینشیل گینز کو دیکھتے ہیں اور نہ تو انٹرنیشنل لاز کی کوئی پابندی ہے نہ ہی ہیومن رائٹس کو کہیں کوئی اہمیت دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ مسئلہ دیر ہو سکتی ہے لیکن یہ مسئلہ حل نہیں ہو جو ہے حل ہوئے بغیر یہ رہ نہیں سکتا. اور بھارت جس کے اپنے اندر تقریباً 8 سے 9 دیگر ریاستوں میں آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں اور تو بھارت جو ہے اس کا بھی جو انتہا پسند حکومت کی وجہ سے وہ وہاں پر بھی اس کا جو سیکولرزم کا اور ایک سیکولر اسٹیٹ کا جو فساد ہے وہ تو ختم ہو گیا ہے. تو جب بھارت خود اس کی گرپ کمزور ہوگی کیونکہ انہوں نے تمام حربے استعمال کر کے دیکھ لیے لیکن وہ کشمیری موومنٹ کو ختم نہیں کر سکی. تو انشاءاللہ مجھے کبھی امید ہے کہ یہ مسئلہ یقیناً حل ہوگا اور ہمیں اس چیز کو جو ہے الائیو رکھنا ہے اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کے ساتھ. نہ صرف یہ کہ ہم اپنے قومی سطح پہ جیسے آج ہم یہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں آپ کے پروگرام کے حوالے سے اور پورے ملک میں نیشنل میڈیا جو ہے وہ اس کو ٹیک اپ کر رہا ہے پرنٹ میڈیا میں یہ چیزیں ہوں گی لیکن ہمیں ان سے انٹرنیشنل میڈیا میں انٹرنیشنل جو فورمز ہیں اس میں بھی اس کو کشمیریوں کے شانہ بشانہ بیانیہ بنانے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایک بیانیہ اس پہ بڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے کیونکہ بیانیہ بک رہا ہے آج کل. بیانیہ کی جنگ ایک علیحدہ سے چل رہی ہے, گراؤنڈ کی جنگ ایک علیحدہ سے چل رہی ہے. اب میں میجر صاحب کی طرف آتی ہوں. میجر صاحب سر پاک بھارت جنگ جب ہوئی تھی مئی 2025 میں تو اس وقت پاک بھارت جنگ رکوانے کے لیے امریکہ نے مسئلہ کشمیر جو ہے وہ آفر کروایا تھا کہ ٹیبل پہ بات کرتے ہیں دونوں ممالک بیٹھے میں مسئلہ کشمیر حل کرواتا ہوں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے. لیکن اس کے بعد اتنے مہینے گزر گئے ہیں, خاموشی ہے اس سائڈ پہ. آپ کو کیا لگتا ہے سفارتی سطح پہ پاکستان کو مزید اس مسئلے کو اجاگر کرنے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اپنا کیا گیا وعدہ ذرا یاد آ جائے؟ جی آپ نے بالکل درست کہا. میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ جی بالکل سر. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے باقاعدہ وعدہ کیا تھا کہ میں مسئلہ کشمیر پر ثالثی کرواؤں گا, میڈیشن کروں گا. جی جی. لیکن بھارت نے مکمل انکار کر دیا تھا کسی بھی تیسرے ملک کی میڈیشن سے. اور یہ آن دا ریکارڈ ہے کہ بھارت کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ وہ کشمیر کے مسئلے پر یا پاکستان کے ساتھ دیگر مسئلوں پر جو کسی تیسرے ملک کی ثالثی قبول نہیں کرتا. ایسے میں آپ نے جیسے کہا اور بالکل درست کہا کہ ہمیں اپنا جو سفارتی موقف ہے اسے زیادہ طاقت کے ساتھ اقوام عالم کے سامنے رکھنا چاہیے کہ کشمیر کا معاملہ ایسا نہیں کہ صرف تقسیم بر صغیر کا ایک نامکمل ایجنڈا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ انسانی مسئلہ بھی ہے. وہاں انسانی حقوق کی پامالی سال ہر سال سے جاری ہے, کئی دہائیوں سے جاری ہے. اور دوسری جانب پاکستان اور بھارت کے مابین ایک فلیش پوائنٹ بھی بن چکا ہے جی.
اور کسی بھی وقت دونوں ملکوں میں کسی خدا نخواستہ بڑی جنگ کا سبب بن سکتا ہے، تو اقوام عالم کو اس پر آنکھیں کھولنی چاہیے اور کشمیریوں کی حالت ذات پر ایسے اقدامات کرنے چاہیے جس میں بھارت کو مجبور کیا جا سکے کہ وہ وہاں استصواب رائے کا انتظام کرے۔ یہ تو ہے جی ایک نقطہ نظر جو ہم سنتے چلے آ رہے ہیں کئی دہائیوں سے، اور جیسے نیل صاحب فرما رہے تھے کہ بھارت نے اپنے آئین کے وہ جو 2 آرٹیکلز ہیں 370 ہے اور ایک شاید 34 ہے یا 34 ہے، ہاں جی 34 ہے، اس کو ریووک کر دیا ہے۔ اس سے کشمیر کی جو اسپیشل سٹیٹس ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ اچھا یہ کتنا بڑا واقعہ تھا کہ اس پر پاکستانی حکومت کو، پاکستانی عوام کو، کشمیری عوام کو، دونوں جانب لائن آف کنٹرول کے دونوں جانب اس پر تو بہت زیادہ ہونی چاہیے تھی، پوری دنیا میں ایک واویلا ہونا چاہیے تھا، لیکن باوجود اس کے کہ اس جانب جو مقبوضہ کشمیر ہے وہاں بھارت نے کئی ہفتوں تک انٹرنیٹ بند رکھا، لوگوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، لیکن پھر وہ معاملہ دب گیا، بات آئی گئی ہو گئی۔ ٹھیک، اب میں صرف چند جملے کہوں گا کہ اس وقت ہم 2026 شروع ہو چکا ہے، 1947 کا یہ مسئلہ ہے، پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی بہہ چکا ہے، اور ابھی میرے خیال میں نیاز صاحب یا ملک صاحب فرما رہے جیسے فوجی حل کی طرف، تو میں چونکہ لائن آف کنٹرول پر رہا ہوں اور لائن آف کنٹرول کے کئی حصوں پر میں مختلف اوقات میں تعینات رہا ہوں، باقاعدہ وہاں جو ایکسچینج آف فائر ہوتا ہے اس کا بھی حصہ رہا، اور کشمیر کا جغرافیہ سب دنیا کے سامنے ہے، اس کی جو دشوار گزار ٹرین جو زمینی خط و خال ہے وہ بھی سب پر واضح ہیں، اور حکومت پاکستان کا یہ موقف بھی ہے کہ شاید کشمیر کا کوئی فوجی حل ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا جو آپ بات کریں کہ 1962 میں جب چین اور بھارت کی جنگ ہوئی تو اس وقت ایک بڑا موقع تھا، میرا خیال ہے کہ اس وقت واقعی موقع تھا، کیونکہ اس وقت جنگی آلات، سامان حرب و زر وہ اتنی ترقی نہیں کی تھی اس نے، اور اس وقت زمینی حملے، فضائی حملے اور اس سے شاید کسی خطے پر قبضہ کرنا ممکن بھی تھا، لیکن اب حالات کافی بدل چکے ہیں، اب جنگیں اس طرح ہو گئی ہیں، BVR بیونڈ ویژول رینج جس طرح کا ہم نے حالیہ پاک بھارت جھڑپ میں دیکھا، تو میری رائے میں جو غلط بھی ہو سکتی ہے کہ شاید کوئی فوجی حل دونوں ملکوں کے لیے ممکن نہ ہو۔ ٹھیک ٹھیک سر، آپ کو پوائنٹ آ گیا بالکل۔ جی اس کے بعد یہی میں آخر میں یہی عرض کروں گا کہ اس کو جتنا فورسفلی ہم سفارتی طور پر، سیاسی طور پر، اخلاقی طور پر کر سکیں اجاگر، اتنا ہی ہے۔ جیسے آپ کہہ رہی تھی نا بیانیہ بنانا، تو بیانیہ بنا کر شکست کی جا سکتی ہے۔ بالکل درست کہہ رہے ہیں، بیانیے کی جنگ لڑنی پڑے گی، کشمیر کے ایک محاذ جو کھڑا ہو گیا اس کے بیانیے کی جنگ ہے۔ میں نعمان کی طرف آتی ہوں۔ نعمان مجھے بتائیں، سفارتی سطح کی بات کی ہے میں نے، اب ذرا تھوڑا سا قانونی اینگلز بھی اس کے جان لیتے ہیں جی۔ جو 2019 میں آرٹیکل 370 34A کو امینڈ کیا گیا تھا، جو کشمیر کی ایک خصوصی سٹیٹس تھا اس کو ختم کر دیا گیا، اسپیشل سٹیٹس تھا۔ اب آج ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کا پائیدار حل کشمیریوں کی امنگوں اور سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد سے ہی ممکن ہے۔ کشمیریوں کی امنگیں ہم سب کے سامنے ہیں، وہ کشمیر کو آزاد کروانا چاہ رہے ہیں۔ اب دوسرا پارٹ آ جاتا ہے جی، سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد سے ممکن ہے۔ سلامتی کونسل کی قراردادیں بہت پرانی ہیں، اور اس قراردادوں کے ہوتے ہوئے بھی بھارت نے کشمیر کی اسپیشل جو حیثیت ہے وہ ختم کر دی ہے۔ اب اس کا کیا ابھی بھی قراردادوں کے ذریعے اس کا قانونی حل کوئی موجود ہے، یا اب اس کی کوئی حیثیت مزید تبدیل ہو گئی ہے؟ جی فائزہ، آپ نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کا ذکر کیا، تھوڑا سا میں سب کو یاد کرا دیتا ہوں کہ قراردادوں کے نام 1947 میں 48 میں جو قرارداد تھی UN سیکورٹی کونسل کی، اس کا وہ ہے 39، پھر 47 آتی ہے، پھر 80 آتی ہے، پھر 91، پھر 122۔ ان سب کا کرکس یہ ہے کہ کشمیری اپنا استصواب رائے کے ذریعے فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے
اپنے مستقبل کا فیصلہ کیا کرنا ہے, کیا وہ بھارت کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ یا اپنی آزادانہ حیثیت رکھنا چاہتے ہیں. بالکل ٹھیک. یہ قراردادیں تو بڑی واضح ہیں, لیکن اس پہ ہم سب کو پتا ہے کہ عمل درآمد ایک وجہ سے یا دوسری وجہ سے نہیں ممکن ہو سکا. باقی آپ نے ذکر کیا یہ جو 2019 میں جو ان کا 370 اور 35A ہے بائی دا وے, اس کا 35A جی یہ جو آزادانہ حیثیت تھی, ایک اسپیشل اسٹیٹس تھا کشمیر کا, اس کو ختم کیا گیا. اب وہ اسپیشل اسٹیٹس کیا تھا, تھوڑا سا اس کو بھی یاد کر لیتے ہیں. ایک تو یہ تھا کہ کشمیر کو جو وفاقی حکومت ہے اس کے انڈر ڈائریکٹ اسٹیٹس دیا گیا تھا. جی بالکل ٹھیک ہے, کسی صوبے کا حصہ نہیں بنایا گیا تھا. دوسرا اس میں یہ بھی ان کو پروٹیکشن دی گئی تھی کہ کشمیر کے علاقے میں باہر سے لوگ آ کے سیٹلمنٹ نہیں کر سکتے. یہ بھی ایک بنیاد, کچھ اور چیزیں بھی تھی, تاکہ مقصد یہ تھا کہ وہ جو ان کی نمبرز ہیں کشمیریوں کے وہ ڈائلیوٹ نہ ہو. اب دیکھیں مثال کے طور پہ جس طرح اب دھڑ لوگ جا کے ہندو جو ہیں وہ سیٹلمنٹس کر رہے ہیں, اب تو ان کو پرمیشن مل گئی نا, پرمٹ مل گیا اس چیز کا. کوئی بھارت یہ چیز کر سکتا ہے کہ آج سے 15 سال کے بعد 20 سال کے بعد کہے کہ آئیں جی استصواب رائے کرتے ہیں. ہم اب کشمیر کی ریزولوشنز کا بار بار ذکر کرتے ہیں, ہم تو سن کے ہمارے کان پک گئے ہیں. آئے لیٹس ڈو اٹ. ہو سکتا ہے اس وقت تک وہ اپنی اکثریت لے آئے ہوں, تو وہ کر بھی یہی رہے ہیں. جی ان کا مقصد ہی ہے نا. ایک تو بات ہوئی کہ کیا ہتھیاروں سے اس مسئلے کا یا فوجی حل نکالا جا سکتا ہے, تو بڑے اچھے انداز میں بتایا گیا کہ اب بیونڈ ویژول رینج والا جو معاملہ آ چکا ہوا ہے کہ اب تو طیارے آتے ہیں, دور سے ہی ٹارگٹ کو دیکھتے ہیں, اپنی سرحد کے اندر ہوتے ہوئے وہ ٹارگٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور دوسرا بڑی اہم چیز ہے کہ دونوں ملکوں کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں, اور اگر کسی ملک کو لگتا ہے کہ وہ کنونشنل وارفیئر سے ہار رہے ہیں یا ان کو لگتا ہے کہ ان کی اپنی جو مستقبل ہے یا ٹیریٹوریل انٹیگریٹی خطرے میں ہے, تو وہ اپنا ایٹم بم استعمال کرنا چاہیں گے. آخرکار اس کا مقصد کیا ہے کہ اگر آپ کی اپنی جو ذاتی حیثیت ہے, آپ کی جان اور مال کو خطرہ ہوتا ہے تو وہ استعمال کرنا چاہیں گے. سو فوجی حال تو نظر نہیں آتا. دوسرا جو ہم انٹرنیشنل لا کی بات کرتے ہیں, یو این کی قراردادیں انٹرنیشنل لا ہیں, ٹھیک ہے, ان کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم دیکھتے ہیں تو بھارت کا کوئی موڈ نہیں ہے. یونائٹڈ نیشن کی ہم کیا بات کرتے ہیں, یونائٹڈ نیشن میں کوئی بھی عام معاملہ آتا ہے, جو 5 ویٹو ہیلڈنگ جو ملک ہیں وہ جا کے اس میں ویٹو کر دیتے ہیں. سو جتنے بھی اہم معاملات ہیں, دیکھا جائے پاکستان میں اگر کشمیر کے خلاف کوئی ریزولوشن ہوتی ہے تو چائنا اس کی سپورٹ کرتا ہے. بھارت ماضی میں اس کی سپورٹ جو باقی ممالک ہیں, رشیا یا امریکہ, یہ کرتے رہے ہیں. تو ابھی بھی ہم نے دیکھا کہ 2019 کی آپ نے بات کی کہ اسپیشل اسٹیٹس ختم کیا گیا, تو اقوام متحدہ نے تو کچھ نہیں کیا. دنیا بھر میں جنگیں ہو رہی ہیں, یوکرین کی جنگ کا آپ ذکر کر لیں, یہ جس طریقے سے ایران اور اسرائیل کی جنگ ہوئی. تو آپ سب سے بڑھ کے دیکھ لیں کہ ٹرمپ صاحب کو تو خود اعتماد نہیں ہے اقوام متحدہ میں, انہوں نے تو اپنی پیس فورس بنا لی ہے. افیکٹولی انہوں نے اپنی ایک نئی اقوام متحدہ بنانے کی کوشش کی ہے, اس کی ایک فورس بنا کے وہ اپنے طریقے سے جو وہ سمجھیں گے کہ اس طریقے کا اس چیز کا حل یہ نکالنا ہے تو اس پیس فورس کے ذریعے نکالیں گے. سو انٹرنیشنل لا کے ذریعے بھی اس کا حل موجود نہیں ہے. سو سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر اس کا حل ہے کیا. اس کا حل ہے وہ جو بھی ہم نے ذکر کیا, بیانیہ بنانا, سفارتی سطح میں ایک اپنا پوائنٹ آف ویو, ایک نقطہ نظر دنیا تک پہنچانا, یہ دنیا کو کنوے کرنا کہ کتنے کشمیر میں ظلم ہو. مجھے یاد ہے کہ جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو 9 بجے کے خبرنامے میں ایک اسپیشل سیکشن آیا کرتا تھا جس میں جو کشمیر ہے جس پہ بھارت نے قبضہ کیا ہوا ہے ناجائز, اس کے بارے میں بتایا جاتا تھا. آج اتنے جو لوگ ہیں ان کو شہید کیا گیا, بھارتی لوگوں نے یہ کیا, تو آج کل ہمارے چینلز میں وہ کدھر ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. نیریٹو کی ضرورت ہے, اس ٹائم نیریٹو بلڈنگ کی ضرورت ہے, ہمیں ایک بیانی کی ضرورت ہے. ناظرین بلوچستان کی طرف آ جاتے ہیں, کچھ بلوچستان کے حالات دیکھ لیتے ہیں کیا ہے. ہم پچھلے بہت دنوں سے بلوچستان کی سچویشن کو ڈسکس کر رہے ہیں. ناظر صاحب, حکومت بلوچستان کا کوئٹہ سمیت صوبے بھر میں صورتحال معمول پہ آنے کا وہ اعلان کر چکی ہے. آپ کے خیال میں گراؤنڈ پہ بھی صورتحال معمول پہ آ گئی ہے یا یہ صرف اعلانات کی حد تک ہے کہ اعلان کر دیے گئے تاکہ لوگوں میں جو ایک ایگریشن ہے یا لوگوں میں ایک پینک ہے اس کو ذرا کنٹرول کیا جا سکے؟ نہیں, میرے خیال میں معمول پہ آ گئی. اس کی بنیادی وجہ یہ دیکھیں جس طرح انہوں نے کوآرڈینیٹڈ اٹیکس کیے ہیں 12 ڈسٹرکٹ کے اندر, ان کی ٹائمنگ دیکھ لیں, وہ آ کے کر کے واپس چلے گئے. ان کے پاس نہ تو اتنا اکوپمنٹ ہے, نہ ان میں اتنی ہمت و جرت ہے کہ وہاں پہ اسٹے کر سکیں, چونکہ ہماری آرمی, ہماری جو پیرا ملٹری فورس وہ بھی حرکت میں آ گئی, جی بالکل, جنہوں نے ان کا منہ توڑ جواب بھی دیا ہے. میں صرف اس کی جو اس کے پیچھے جو لاجک ہے
وہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک نیکسس ہے راگ کا اور موساد کا. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بی ایل اے کے سربراہ جو ہے وہ 3 دفعہ وہ وزٹ کر چکے ہیں. یہ ایک بالکل پری پلان کر کے وہاں سے جو وہ افغانستان کے تھرو انڈیا ان کو مدد دے رہا ہے, ویپن بھی دے رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان دہشت گردوں کے خلاف بالکل, چاہے وہاں پہ لوگوں کو نقل مکانی کرنا پڑے, اس کو ایک آرگنائز طریقے سے انٹیلیجنس شیئرنگ گیدر کر کے میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بالکل دوبارہ آپریشن ہونا چاہیے. یعنی جس طرح کا انہوں نے ایک نیا آپریشن شروع کیا ہے رد الفتنہ 1, ردت الفتنہ 1 جو ہے نا, یہ اس کو جو نا اور تیز کرنا چاہیے. جہاں جہاں بھی ان کے جو ٹھکانے ہیں, جہاں جہاں ان کا نیٹ, جب تک نیٹ ورک آپ بریک نہیں کریں گے, میں نہیں سمجھتا کامیابی سے مکمل ہو گیا رد الفتنہ 1 جو ہے. اور وہاں کے عوام کو دیکھیں, جب اس وہاں کا ایک چیف منسٹر جو ہے وہ تو کوئٹہ رہتا ہے نہیں, وہ اسلام آباد ہوتا ہے, اس کو بھی کہیں کہ وہاں کوئٹہ کے اندر رہے, وہاں پہ اپنی روٹیٹ شو کریں. لیکن چیف منسٹر صاحب جو اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, میں پچھلے کچھ دنوں سے سن رہی تھی چیف منسٹر صاحب کے اسٹیٹمنٹ بلوچستان کے, وہ تو کہہ رہے کہ اس کا صرف ایک عسکری حل ہی ہے, طاقت کے زور پہ اس کو حل کیا جا سکتا ہے, اس کا ڈائیلاگ کے ذریعے یا اس کا پولیٹیکل تو کوئی سولوشن ان کو نظر ہی نہیں آ رہا. دیکھیں فائدہ, میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹیررسٹ ہے نا, جنہوں نے بندوق اٹھائی ہوئی ہے, ان سے مذاکرات نہیں ہو سکتے. کچھ ایسے معروف طبقات ہیں جیسے کہتے ہیں کہ مسنگ پرسن کے لوگ ہیں, جس طرح مارن بلوچ ہے, اس قسم کے جو کیٹیگری میں لوگ فعال کرتے ہیں, اگر ان سے مذاکرات بھی کی جائے تو کیا اس میں مذاکرہ ہے, کریں, وہ پاکستانی ہے. اگر انہوں نے بندوق نہیں اٹھائی, اور جنہوں نے بندوق اٹھائی میرا خیال ان سے مذاکرات سختی سے. بالکل صحیح بات ہے. ملک صاحب کی طرف آتی ہوں. ملک صاحب, اس وقت پراکسی اسپانسر بھی بیٹھا ہوا ہے, اس وقت انسرجنٹس کو لیڈ کرنے والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ٹیررزم ایز اے ٹول استعمال ہو رہا ہے. انڈیا آف کورس اس کو فنڈنگ بھی کرتا ہے, یہ کسی سے ڈھکی چھپی کوئی بات نہیں ہے, پلاننگ بھی کرتا ہے, اسٹریٹجی بھی بنا کے دے رہا ہے. وہ افغانستان کی سرزمین اس دہشت گردی میں لیڈ کر رہی ہے, اور وہ سولجرز بھی دے رہے ہیں, یہ بھی ہم سب کے سامنے ہے. اٹس اے ہیوج چیلنج ہے جس میں دن اور رات کا فرق آلموسٹ ختم ہو چکا ہے. ہمارا نیشنل رسپانس ان آل ڈومینز کیسا واپس جانا چاہیے آپ کے خیال میں, کہ جیسا وہ کر رہا ہے اس کا ویسا ہی منہ توڑ جواب جائے؟ ہمیں اس کے لیے بالکل ایک ہول آف دی نیشن اپروچ, جس طرح ہم نے اے پی ایس کے واقعے کے بعد ایکشن پلان بنایا اور آل پارٹیز کانفرنس میں, جی وہ اس طرح سے دیکھیے, ہم کچھ معاملات میں ہمیں یہ اس چیز کو مان لینا چاہیے کہ شاید ہم اس مسئلے کو اس طرح حل جو ہے کرنے کی طرف نہیں جاتے, یا اس طرح ہینڈل نہیں کر رہے جو کہ جس کا یہ متقاضی ہے. دیکھیں اس وقت جو ہے یہ کہنا کہ صرف اس کا کائنیٹک ہی حل ہے, یہ بات بھی درست نہیں ہے. کائنیٹک حل یقیناً جو لوگ پاکستان کی ریاست کو نہیں مانتے ان کے خلاف تو ظاہر ہے اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے, کیونکہ ان کا کوئی ٹارگیٹڈ مشن ہے, وہ تو برین واش کیے گئے ہیں, سپورٹ ہے ان کو بھارت کی, افغانستان کے تھرو ان کو جو ہے لانچ کیا جاتا ہے. تو ان کے لیے تو یہ جو ہمارے جو آپریشنل جو آؤٹ لک ہے بالکل ٹھیک ہے, لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں, ہمارے یوتھ میں, بلوچستان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ ایسا کیوں ہے کہ ہم اپنا جو نیشنل نیریٹو ہے ہم وہ اپنے بچوں کو جو ہے نہیں دے پا رہے, جبکہ ہمارے دشمن جو ہے وہ ہماری جو فریکچر یا فالٹ لائنز ہیں ہمارے اس میں پولیٹیکل سیٹ اپ میں, وہ اس کو بڑھا رہے ہیں. تو یہ چیز الارمنگ ہے, ہمیں اس کے لیے ڈینائل میں نہیں رہنا چاہیے. سر, ہمیں جو اس وقت دہشت گردوں کا بہرحال جو بھی ہے, بی ایل اے کا جو بھی بیانیہ ہے, وہاں کے لوگ اس کو خرید رہے ہیں, بائی کر رہے ہیں, اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں, تبھی تو ان کے ساتھ وہ کھڑے ہو رہے ہیں جس بھی حد تک کر رہے ہیں. پرابلم یہ ہے جو مجھے زیادہ پرابلمٹک لگ رہی ہے کہ ہمارے بچے اور ہماری عورتیں بھی اب وہ استعمال ہو رہی ہیں, یعنی کہ ہمارے جوان جو پڑھے لکھے بچے ہیں وہ بھی یونیورسٹی کالجز کے, ایون ایک پروفیسر بھی ہیں. یہ بڑا الارمنگ سچویشن ہے کہ اس کے نیریٹو کو کاؤنٹر کیسے کرنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو ہمارے جو ماڈریٹ وہاں پہ سردار تھے یا ایسے لوگ جن کا اپنے اپنے علاقوں میں
ایک ہولڈ ہے یا انفلوئنس ہے، ہم نے ان کو جو ہے بالکل اگنور کیا ہوا ہے. دیکھیے ایک ڈسکنیکٹ بہرحال ہے. کوئٹہ میں بیٹھی حکومت جو ہے وہ پورے بلوچستان میں ان کی جو ہے ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے. بہت سارے ایسے ایریاز ہیں جہاں کے جو سردار ہیں وہ بالکل جو ہے وہ ایلینیٹڈ ہے، وہ ان کو وہ اہمیت نہیں دی جا رہی. ہمیں ان کو آن بورڈ کرنا ہے. ہمیں ہر اس شخص کو اپنے ساتھ ملانا ہے جو پاکستان کے آئین کو مانتا ہے، جو پاکستان کے ساتھ رہتے ہوئے جو ہے اپنے معاشی یا سماجی مسائل کا حل چاہتا ہے. بالکل ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ. جی جی نہیں کریں گے جی بالکل. تو ہم دشمن کو یہ موقع فراہم کریں گے کہ وہ ان لوگوں کو جو ہے وہ اپنے ناپاک ایکسپلائٹ ہو جاتا ہے نا، پھر ہمارے لوگ ایکسپلائٹ ہو جاتے ہیں. میں میجر صاحب سے جان لوں. میجر صاحب سر، جب اتنے خوفناک قسم کے ویل ایکوپڈ دہشت گرد آپ کے سامنے لڑنے کو موجود ہوں، کتنا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ ساتھ ہمارا ہارٹس اینڈ مائنڈز جیتنا بھی وہاں کے لوگوں کا، جہاں پہ یہ سارا نیریٹو بھی ہم نے بنانا ہے، نیریٹو کو کاؤنٹر بھی کرنا ہے جو آلریڈی نیریٹو بنا ہوا ہے. ہم گراؤنڈ پہ ہماری جو فورسز ہیں وہ جنگ بھی لڑ رہی ہیں، اسپیشلی بلوچستان اور تمام شورش زدہ علاقوں کی اگر میں بات کروں تو. جی میرا خیال ہے کہ بندوق وہاں آتی ہے جہاں سیاست ناکام ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور بندوق اٹھانے کے پیچھے ایک طویل تاریخ ہوتی ہے. دانشوروں کو، سیاسی تجزیہ نگاروں کو اسے فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ اس کے پیچھے ایک تاریخ ضرور ہوا کرتی ہے. البتہ جب دونوں طرف بندوق اٹھا لی جائے اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ شاید سیاست اپنا کام کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی. ٹھیک ہے. جو موجودہ صورتحال ہے بلوچستان میں وہ سب کو معلوم ہے کہ کس قدر خراب ہے. جیسے بھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ حالات معمول پر آ گئے ہیں. آج بھی میری کوئٹہ میں بات ہو رہی تھی ایک شخص سے. بظاہر یہ لگتا ہے کہ حالات معمول پر نہیں، لیکن ابھی بھی کچھ معاملات ایسے ہیں جسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فضا میں خوف ہے، تناؤ کی کیفیت ہے. اور جو یہ اتنا بڑا حملہ کوآرڈینیٹڈ اٹیک ہوا 12-14 مختلف جگہوں پر، اس سے گویا کہ دہشت گردوں نے اپنی جو آرگنائزیشنل پاور ہے اور کوآرڈینیشن پاور ہے اس کا مظاہرہ کیا ہے. ٹھیک ہے. اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری سیکورٹی فورسز نے اس کا بھرپور جواب دیا، منہ توڑ جواب دیا، اور بہت سارے دہشت گرد حالات بھی ہوئے اور اس میں خواتین بھی شامل تھی. تو یہ ہے ایک پہلو اس سارے مسئلے کا کہ ریاست کے خلاف بندوق اٹھانے والوں کو ریاست کبھی بھی معاف نہیں کرتی اور ان کے خلاف ہمارے جو فوجی جوان ہیں، جو ہماری سیکورٹی فورسز ہیں، وہ بھرپور آپریشن کرتی ہیں. یہ ہے اس کی ایک پہلو. دوسرے پہلو کی جانب بھی توجہ ہونی چاہیے جو کم اہم نہیں ہے، وہ ہے کہ کسی نہ کسی سطح پر کسی نہ کسی طرح کا وہاں پہ کوئی پولیٹیکل پروسیس، کوئی پولیٹیکل ڈائیلاگ، پولیٹیکل انگیجمنٹ ہونی چاہیے. آپ درست کہہ رہے ہیں. پولیٹیکل انگیجمنٹ ہے وہ بھی ہونی چاہیے. یہ کام دونوں ایک ساتھ چلنے چاہیے. بالکل ٹھیک. ایک ساتھ چلنے سے مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ ایسی فورسز ہیں، ایسے پولیٹیکل فگرز موجود ہیں. مثلا میں ڈاکٹر مالک کا نام لیتا ہوں جو وزیر اعلیٰ بھی رہے بلوچستان کے آدھی ٹرم کے لیے. تو ان کے ذریعے یا وہ لوگ جو دراصل پولیٹیکل انگیجمنٹ چاہتے ہیں تو ان سے انگیجمنٹ ضرور ہونی چاہیے. اور جو کور ایشوز ہیں بلوچستان کے ان کو بھی ریئلی ایڈریس کرنا چاہیے اسی انداز میں جیسے 2009 میں آغاز حکومت بلوچستان پیکیج اناؤنس ہوا تھا. اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. تو یہ دونوں کام ساتھ چلنے چاہیے. آخر میں بس ایک نقطے کا اضافہ کروں گا کہ جو درپردہ جنگ ہمارے دشمن ملکوں نے ہمارے خلاف شروع کی ہوئی ہے اس کا ایک بڑا میدان بلوچستان. درست کہہ رہے ہیں. ٹھیک.
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن یہ بات جی ذہن میں رہے کہ دشمن کو تب تک گنجائش نہیں ملتی جب تک ہمارے اپنے ہاں کوئی گنجائش موجود نہ. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. وہاں پہ ہیومن شیلڈ لی جاتی ہے نا, وہاں پہ جو مقامی لوگ ہیں وہ دیکھا کہ وہاں پہ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, تو پھر اس طرح سے ہماری سیکیورٹی فورسز کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے مقامی لوگوں کو بھی بچانا ہے اور دہشت گردوں کو بھی ہلاک کرنا ہے. میں سب میں آپ کی طرف آتی ہوں, ذرا میں نعمان سے جانوں. نعمان, کچھ فگرز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. ایک رپورٹ ہے پائٹ کی 2024 کی, وہ رپورٹ ہے, وہ کہتی ہے کہ جو 70% آبادی ہے بلوچستان کی وہ ملٹائی ڈائمینشنل پور ہے, یعنی کہ نیشنل ایوریج ان امپلائمنٹ کا 7.2 ہے. بلوچستان میں منیمم 12.5% سے لے کے 36% تک جو ان امپلائمنٹ ہے, اور اکارڈنگ ٹو رپورٹ امپلائمنٹ ٹو پاپولیشن 31 ڈسٹرکٹس کی اگر بات کریں ان میں سے جو ریشو ہے وہ اسی حساب سے ہے. 21 ڈسٹرکٹ جو ہیں ان میں 20 سے لے کر 30% تک ہے, جبکہ 4 ڈسٹرکٹ میں 4% سے زیادہ ہے. اب ایجوکیشن پر آتے ہیں, اس کے لٹریسی ریٹ تو بلوچستان کا سب سے کم ہے, یہ ہم سب جانتے ہیں. اب باقی تمام صوبوں میں اب ان امپلائمنٹ بھی ہے کی نسبت, وہاں پہ غربت بھی زیادہ ہے, وہاں پہ خواندگی بھی سب سے پیچھے ہے. تو پھر اگر وہاں کے سی ایم یہ کہہ دیں کہ سیاسی مسائل نہیں ہیں, یہی ایشوز کو آپ کو زیادہ نالج ہوگا کہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں دہشت گرد, پولیٹیکل ایشوز کو بیسیکلی بیچا جاتا ہے نا, کہ یہاں پہ جابز اپرچونٹیز نہیں ہے, یہاں پہ اس طرح سے جو پروجیکٹ لگنے چاہیے تھے وہ نہیں لگے. انہی چھوٹے چھوٹے ایشوز کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے, لوگوں کو ان کی ذہن سازی کی جاتی ہے. یہ کہہ دینا پولیٹیکل سولوشن ہے, چیزوں کو مزید اگریشن میں نہیں لے جائے گا آپ کے خیال میں؟ جی فائزہ بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ. بے شک وہ جو بات کی گئی کہ جو فوجی سولوشن ہے کشمیر کی ہم بات کر رہے تھے, اسی طرح یہ جو ٹیررسٹ کا ادھر جو راہ اور موساد کا جو ایک کٹ شوڑ ہے جو کہ ہمیں بارہا نظر آتا ہے, ابھی بھی 29 جنوری کا غالباً جو واقعہ ہے اس سے بھی ہماری یہ باتیں آئیں. یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے. ٹرینوں پہ اکثر اٹیک کیے جاتے ہیں اور پنجابی جب جاتے ہیں ان کے شناختی کارڈ لے کے ان کو مارا جاتا ہے. یہ ساری باتیں اگر ہم ایسے ان کانٹیکسٹ دیکھیں تو یہ ہمارے بات سامنے آئے گی کہ جب تک اندرونی لوگ بلوچستان کے رہنے والے لوگ جب تک وہ ان کو سہولتیں مہیا نہ کریں تب تک ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ باہر کے لوگ آ کے کوآرڈینیٹڈ اٹیک کر سکیں. تو جو رہائشی ہیں بلوچستان کے صوبے کے رہنے والے ان کو ہم اپنے ساتھ کیسے ملائیں گے؟ اس کا طریقہ کار بالکل روز روشن کی طرح یہاں ہے. کوئی نئی چیز میں نہیں کہنے والا, کہ ان کو نوکریاں دے, ان کو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس لگائے وہاں پہ, سہولتیں دیں, بالکل صحیح بات ہے, ڈیولپمنٹ کریں, ان کو تعلیم دیں. یہ تو بڑا آسانی سے ان کے چیف منسٹر نے کہہ دیا کہ پولیٹیکل ایشو نہیں ہے, اور ہم بڑے آرام سے چیزیں ڈائیورٹ کر دیتے ہیں کہ جی بالکل حقیقت بھی ہے اس میں کہ را اور موساد بالکل انوالوڈ ہے, لیکن اس کی پوری کہانی نہیں ہے. بالکل صحیح. ہم جب تک اپنے لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے, اپنے لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح, یہ چیز بڑی آپ کا پوائنٹ آ گیا. جی جی, میں ایک بڑی اس میں ایک اہم بات کرنا چاہوں گا. وقت ختم ہو رہا ہے. جی ساتھ ہے آپ کا افغانستان, ادھر سے ایران, ادھر سے یو اے. اب یو اے کی طرف اگر دیکھیں تو ان کا ایک بہت بڑا انٹرسٹ ہے کہ جو گوادر پورٹ ہے وہ ڈیولپ نہ ہو. بالکل درست ہے. ہم ابھی تک گوادر پورٹ کو ڈیولپ کیوں نہیں کر سکے؟ یہ کہا جاتا ہے دبئی زیادہ اسٹریٹجک پوزیشن پہ, بہتر پوزیشن پہ موجود ہے. بالکل اپنی ڈیولپمنٹ کریں, انشاءاللہ لوگ ہمارے ساتھ ملیں گے. بالکل, لوگوں کو بتائیں ان کے ڈیولپمنٹ کے لیے کیا کیا جا رہا ہے, تاکہ لوگوں کا مائنڈ جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو دہشت گردی کی طرف نہیں بلکہ اپنی بہتری کی طرف. میرے صاحب لاسٹ کوسچن ہے شارٹلی. بلوچستان پورے پاکستان کا 44% ہے, ہیوج رقبہ وہاں پہ خالی پڑا ہے. بلوچستان کا اربوں روپے کا بجٹ ہے جو ہر سال بلوچستان کو جاتا ہے. تعداد لوگوں کی صرف 1.5 کروڑ بتائی جا رہی ہے, ان 1.5 کروڑ میں سے بھی 50 لوگ وہاں پہ ہیں, 50 لوگ وہ ایسے ہیں جو کہ بلوچستان سے باہر ہی آباد ہیں, تقریباً کروڑ سوا کروڑ کے قریب یا اپروکسیمیٹلی کروڑ ہی سمجھ لیجیے وہاں پہ لوگوں کی آبادی ہے. تو پھر لوگوں کی حالت وہاں پہ کیوں نہیں بدل رہی سر؟ دیکھیں فائدہ, میں ابھی دیکھ رہا 2-3 دن پہلے پارلیمنٹ کے اندر آصف صاحب فرما رہے تھے کہ جب پاکستان آزاد ہوا تو اس وقت بلوچستان میں 114 اسکول تھے, 1596 ہیں. اب انہیں کون بتائے یہ کس طرح یہ فگر جو ہے نا ان کو مینپولیٹ کرتے ہیں, اس میں مطلب رد و بدل کر دیتے ہیں. دیکھیں جب پاکستان بنا تھا اس وقت بلوچستان کی پاپولیشن 1 ملین تھی, 10 لاکھ تھے. آج اس کی جو ہے وہ کم از کم 140
140 लाख है, यानी 1,40,00,000 है। तो अब हम देखते हैं, अब वो कहता है वो हम 1596 स्कूल है, रेशो तो वो सेम ही है, तरक्की तो फिर कुछ नहीं की। ये सियासी मसले हैं, यानी जो समरात है सूबे के उसकी तरक्की के वो आम आदमी तक नहीं पहुंचे, ये एक सवाल है, इस पे बिल्कुल गौर करना चाहिए। मैं कहता हूँ आप एक हेल्थ कार्ड दे दें, पीटीए ने जिस तरह दिया था हर आदमी की उस पे एक्सेस से, यानी जिंदगी में एक ऐसा स्टेप था जिसके समरात आम आदमी तक पहुंचे। मैं कहता हूँ आप एक राशन कार्ड दे दें जो हर आदमी तक पहुंचे, जिसका शनाख्ती सोल्यूशन मेकर बने ना, ताकि वहां के लोगों को अंदाजा हो कि हमारे मसाइल का हल निकाला जा रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट वाला वो दूसरी चीज है, नौकरियों वाला सिस्टम खत्म है। आप बिल्कुल करें तो सही, लेकिन इनकी नीयतों में फतूर है। जो फंड है तो बहुत सारे नवाब वो सरदारों के जेबों में चले जाते हैं, तो वहां की महरूमी तो फिर अंडरस्टूड सी बात है, वहां पे होनी है महरूमी, वहां पे होनी है। जब महरूमी होनी है तो फिर लोगों ने एक्सप्लॉइट भी होना है। महरूमी खत्म करने की कोशिश करें सीएम साहब वहां की, ताकि लोग जो है वो एक्सप्लॉइट ना हो, उनकी जहन साजी ना हो। ठीक है, एक नैरेटिव बिल्ड करें। जितना आप टीवी पे आके बता रहे हैं कि ये डेवलपमेंट हमने वहां पे की है, ये मंसूबे लगाए, ये जरा वहां के लोगों को बताएं कि ये आपकी बेहतरी के सारा कुछ किया है, ताकि उन्हें पता चले हमारे लिए कुछ किया गया, ना कि वो दूसरी साइड का बयानिया सुन के उधर ही चलते जाएं। बहरहाल जी, बहुत शुक्रिया एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज मलिक साहब आपका, मेजर रिटायर्ड शहजाद नैयर साहब आपका, नुमान कैसर साहब आपका, रफीला खान नियाजी साहब आपका मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाजत, बशर्ते जिंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।